अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम ऑनलाइन लेक्चर के सिलसिले में मेरा लेक्चर नंबर है 12, सबक कौमी इत्तेफाक, मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान। अदबी हैसियत है इनकी मज़मून निगार। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने सर सैयद अहमद खान के हालात ज़िंदगी और सबक पढ़ा। अब हम मश्की सवालात करेंगे। अपनी किताब के सफ़ा नंबर 25 पे देखें। सवाल नंबर 1, मतन के हवाले से खाली जगह पुर करें। नंबर 1 है, बेशक तमाम मोमिन आपस में डैश हैं। डैश में आएगा भाई भाई। नंबर 2, मौजूदा ज़माने में हम सब भाई भाई तो हैं मगर मिसल डैश। डैश में आएगा बिरादराने यूसुफ। नंबर 3, जिसने हमारे किबले को अपना डैश बनाया वो मुसलमान है। डैश में आएगा किबला। नंबर 4, हमारे उमूर में एक हिस्से का ताल्लुक खुदा से है और एक हिस्से का डैश से है। डैश में आएगा अबनाए जिन्स। नंबर 5, जिस बात का असर उसकी अपनी ज़ात तक डैश है हमें उससे गर्ज नहीं रखनी चाहिए। डैश में आएगा महदूद। आखिरी में, मुहज़्ज़िब मुल्कों में जो कुछ ताकत है वो सब डैश की बदौलत है। डैश में आएगा इत्तेफाक। आप सफ़ा नंबर 26 पे देखें। सवाल नंबर 2, किसी ऐसी आयत या हदीस का तर्जुमा लिखें जिससे साबित हो कि सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इसका जवाब हमने पढ़ा था सफ़ा नंबर 22 पे। हदीस का तर्जुमा देखें सफ़ा नंबर 22 पे। बेशक, ये आयत है, बेशक तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं, बस अपने भाइयों के माबैन दरमियान मुसालहत कराओ, सुलह कराओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये सूरह हुजरात की आयत नंबर 10 है जो कि भाई भाई के मुतल्लिक है। अब आप देखें सवाल नंबर 3, बिरादराने यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या मुराद है, वज़ाहत करें। इसमें हम पहले बिरादराने यूसुफ के बारे में बताएंगे। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि बिरादराने यूसुफ से मुराद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 सौतेले भाई थे और एक सगा भाई बिन्यामीन था। उनके जो 10 भाई थे वो उनसे दिल में उनकी जो है वो उनकी वजह से हसद रखते थे, क्योंकि उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। तो इस वजह से उनके 10 भाइयों ने आपस में मंसूबा बनाया और उन्हें ले जाकर एक कुएं में फेंक दिया था। यहाँ पर सबक में इसलिए इनका जिक्र किया गया है कि हम सब, ये देखें सफ़ा नंबर 22 पे, कि हम सब भी आपस में भाई भाई तो हैं, लेकिन हमारी मिसाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उन भाइयों की तरह है। वो भी आपस में एक दूसरे के लिए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए हसद रखते थे। हम सब भी आजकल के दौर में आपस में एक दूसरे के लिए हसद, बुग़्ज़ और अदावत रखते हैं। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए दोस्ती, मोहब्बत, यकदिली और यकजहती बहुत कम है। इस वजह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का जिक्र इस सबक में किया गया है। अब आप देखें सवाल नंबर 3, इंसान के किन उमूर का ताल्लुक खुदा और इंसान के दरमियान है, यानी इंसान के कौन से ऐसे काम हैं जिसका ताल्लुक खुदा और इंसान के दरमियान है। इसका जवाब देखें सफ़ा नंबर 23 पे। यहाँ पे देखें, ये इंसान जब अपनी हस्ती पर नज़र डालेगा तो वो अपने उमूर में 2 हिस्से पाएगा। एक का ताल्लुक खुदा से है और एक हिस्से का अबनाए जिन्स से। इंसान का दिल, उसका एतकाद, उसका मजहब खुदा का हिस्सा है। जो सवाल हमने पढ़ा उसमें था कि इंसान के किन उमूर का ताल्लुक इंसान और खुदा के दरमियान है। तो इंसान का दिल, उसका एतकाद और उसका मजहब जो है वो खुदा का हिस्सा है, जिसमें कोई दूसरा बंदा शरीक नहीं है। इसके अकायद की जो कुछ भलाई या बुराई हो उसका मामला
اس کے یعنی انسان کے اور خدا کے مابین ہے اور خدا کے درمیان ہے. نہ کوئی بھائی اس میں شریک ہے، نہ بیٹا، نہ دوست، نہ کوئی آشنا واقف کو کہتے ہیں، اور نہ قوم. یہاں تک اس کا جواب ہو گیا. پھر سوال ہے انسان کے کن امور کا تعلق اپنے جیسے انسانوں سے ہے. پہلا تھا کہ کن امور کا تعلق جو ہے وہ خدا سے ہے، اب ہے کن امور کا تعلق اپنے جیسے انسانوں سے ہے. تو صفحہ نمبر 24 پہ دیکھیں اس کا جواب. جو حصہ ابنائے جنس کا ہے یعنی اپنے جیسے انسانوں کا، اس سے ہمیں غرض نہیں رکھنی چاہیے. وہ حصہ آپس کی محبت یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، باہمی دوستی، ایک دوسرے کی آنت کہتے ہیں تعاون کو، ایک دوسرے کی ہمدردی کا ہے، جس کے مجموعے کا نام قومی ہمدردی ہے. یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ان روحانی بھائیوں کے سوا ہمارے اور بھی وطنی بھائی ہیں ہمارے ساتھ جو اس کلمے میں شریک نہیں، لیکن جس نے ہم مختلف قوموں اور مختلف فرقوں کو ایک قوم اور آپس میں روحانی بھائی بنا دیا ہے. وہ شریک نہیں ہے کس میں؟ کلمہ توحید میں. یعنی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. غیر مسلموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ شریک نہیں ہیں، مگر بہت سے تمدنی معاشرتی امور ہیں جن میں ہم اور وہ مثل بھائیوں کے شریک ہیں. یعنی ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی بھائیوں جیسا سلوک ہی کرنا چاہیے. اب اگلا سوال دیکھیں. سوال ہے انسان ہمارے کاموں میں برکت کیوں باقی نہیں رہی؟ ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے. صفحہ نمبر 25 پہ آپ دیکھیں اس کا جواب. ہمارے قومی تنزل کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم قومی اتفاق کو بھول گئے ہیں. کسی کو بجز کے علاوہ ذاتی منفعت یعنی ذاتی فائدے کے علاوہ قومی بھلائی یا قومی منفعت کا خیال بھی نہیں آتا ہے. اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو پہلے اپنی ذاتی غرض مد نظر کہتے ہیں سامنے ہوتی ہے، اور قومی بھلائی کے پردے سے اس کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھتا ہے، قومی فائدے کا کوئی خیال نہیں رکھتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی. اسی وجہ سے ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی کہ ہم ہر معاملے میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، قومی فائدے کو نہیں دیکھتے. اگلا سوال ہے سوال نمبر 7. مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مطلب واضح ہو جائے. یہ سوال وضاحت طلب ہے اور یہ ہم بچوں سے اخذ کرواتے ہیں. اس کے الفاظ کے معنی دیکھ لیں. جملے ہم کلاس میں کرواتے ہیں. زمانہ دراز طویل عرصے سے، مستحکم مضبوط، یکجہتی اتحاد، نفاق نااتفاقی، بائیں ہمہ اس کے باوجود، رشتہ اخوت بھائی چارے کا رشتہ، برادرانہ برتاؤ بھائیوں جیسا سلوک، تنزل زوال، پردہ پوشی پردہ ڈالنا. اس کے بعد سوال ہے اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں. خلاصہ جو ہے وہ پورے سبق میں سے اہم نکات لکھے جاتے ہیں. پورا سبق نہیں لکھنا ہوتا بلکہ پورے سبق میں سے چیدہ نکات جو ہیں وہ اس میں لکھے جاتے ہیں خلاصہ میں. پھر ہے اگلا سوال گرامر کا. جملہ فعلیہ کی تعریف. اس سے پہلے آپ نے جملہ اسمیہ کی تعریف بھی کی ہے اور اسناد اور مسند بھی پڑھے ہیں. اب جملہ فعلیہ کی تعریف دیکھیں. جس جملے میں مسند الیہ تو اسم ہو مگر مسند میں کوئی فعل موجود ہو، ایسا جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. ایسا جملہ کبھی صرف فاعل اور فعل سے مل کر بنتا ہے اور کبھی فاعل، علامت فاعل، مفعول اور فعل سے بنتا ہے. مثالیں اس کی دیکھیں. پہلی مثال ہے سورج نکلا. اس کی تختی یا ترکیب نحوی ایسے ہوگی. سورج فاعل ہے، اس میں نکلا فعل یعنی کام. فاعل کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں اور فعل مسند ہے. دوسری مثال دیکھیں علی اسکول گیا.
اس کی ترکیب نحوی ایسے ہوگی: علی فاعل، اسکول مفعول اور گیا فعل۔ اس میں فاعل مسند علیہ اور مفعول اور فعل مسند۔ تیسرا دیکھیں، تیسری مثال: عالیہ نے کپڑے دھوئے۔ عالیہ فاعل، نے علامت فاعل، کپڑے مفعول، دھوئے فعل۔ اس میں عالیہ فاعل جو ہے وہ مسند علیہ اور علامت فاعل مفعول اور فعل ہوگا مسند۔ اب آپ بک میں دیکھیں تو آپ کو یہ ساری ترکیب نحوی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ صفحہ نمبر 26 پہ، جس جملے میں مسند علیہ تو اسم ہو مگر مسند میں کوئی فعل موجود ہو، ایسا جملہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ ایسا جملہ اگر صرف فاعل اور فعل سے مل کر بنے، جیسے اس کو فعل لازم بھی کہتے ہیں، جو فاعل اور فعل سے مل کر بنتا ہے۔ نعمان ہنسا، اس میں نعمان فاعل اور ہنسا فعل۔ شہریار اٹھا، شہریار فاعل، اٹھا فعل۔ اعتزاز دوڑا، اعتزاز فاعل اور دوڑا فعل۔ ان جملوں میں نعمان، شہریار اور اعتزاز فاعل ہیں، ہنسا، اٹھا اور دوڑا افعال یعنی فعل کی جمع ہیں۔ کبھی جملہ فعلیہ فاعل، مفعول اور فعل سے مل کر بنتا ہے، جیسے فدا نے انگور کھائے۔ فدا فاعل، نے علامت فاعل، انگور مفعول اور کھائے فعل۔ ابرار نے گاڑی چلائی۔ ابرار فاعل، نے علامت فاعل، گاڑی مفعول اور چلائی فعل۔ یہ دیکھیں ان جملوں میں فدا اور ابرار جو میں نے آپ سے کہا فاعل، انگور اور گاڑی مفعول اور کھائے اور چلائی فعل اور نے علامت فاعل۔ 5 جملے فعلیہ جملے لکھیں اور ان میں فاعل، مفعول اور فعل کی نشاندہی کریں۔ اگلا سوال ہے سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتباس کی وضاحت کریں۔ ہم سب آپس میں بھائی بھائی تو ہیں مگر مثل برادران یوسف کے ہیں، مقدس مذہبی لباس کو خلت سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ پیراگراف جو ہے وہ صفحہ نمبر 22 پہ آخری پیراگراف ہے، یہاں سے لیا گیا ہے۔ ہم سب آپس میں بھائی بھائی تو ہیں، اور صفحہ نمبر 23 میں پہلی لائن تک یہ پیراگراف ختم ہوتا ہے۔ اقتباس میں سب سے پہلے حوالہ متن کیا جاتا ہے، جس میں 3 ہیڈنگ ضروری ہوتی ہیں: سبق، مصنف اور ادبی حیثیت۔ یہ تینوں ہیڈنگز اس میں کرنی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کرنا ہوتا ہے، ہیڈنگ دینی ہوتی ہے سیاق و سباق۔ یہ جو سیاق و سباق کی ہیڈنگ ہے، سیاق کا مطلب ہے دیے گئے پیراگراف سے پہلے کا پیراگراف یا پہلے والی باتیں لکھنی ہوتی ہیں، اور سباق دیے گئے پیراگراف کے بعد کی باتیں اس میں لکھنی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کرنی ہوتی ہے وضاحت۔ وضاحت کی ہیڈنگ دی جاتی ہے۔ وضاحت میں دیے گئے پیراگراف کو آسان الفاظ میں، اس کے مشکل الفاظ کو آسان الفاظ میں کیا جاتا ہے، اور پورا پیراگراف جو ہے وہ آسان الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ اب امید ہے آپ کو پوری مشق سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ گھر میں سوال نمبر 9 کی پریکٹس کریں، 5 فعلیہ جملے لکھیں اور ان میں فاعل، مفعول اور فعل کی نشاندہی کریں۔